अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज मैं आपको जूम मीटिंग पर भारत के बहुत ही मशहूर तारीखी और सकाफती शहर लखनऊ लिए चलूँगी। और उसकी वजह यह है कि भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में यूपी में मार्च में रियासती इंतखाबात होने वाले हैं। यूपी की सियासत इस लिहाज से बहुत दिलचस्प है कि एक तरफ ये मरकज पर असरअंदाज होती है और यहाँ की इलाकाई पार्टियां भी बहुत मजबूत हैं। समाजवादी पार्टी यहाँ हुकूमत में रह चुकी है, जिसके लीडर अखिलेश यादव हैं। और इसी रियासत में ये तजाद भी नजर आता है कि यहाँ पर सेकुलर वोट भी काफ़ी ज़्यादा है और यहीं पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद मुनहदिम होने और उसकी जगह राम मंदिर तामीर होने जैसे तारीखी वाक़यात होते भी नज़र आते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में गुज़श्ता 5 बरस से बीजेपी की हुकूमत है और ये 5 बरस अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के लिए ख़ासे सख्त रहे हैं। लिहाजा इन रियासती इंतखाबात पर बहुत ज़्यादा सबकी नज़र है कि आइंदा कौन यहाँ पर हुकूमत बनाएगा। तो कई सवाल हैं कि आया बीजेपी ही दोबारा हुकूमत में आने वाली है या यहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी, इसके अलावा जो एक कौमी जमात है कांग्रेस पार्टी, इन लोगों की, इन जमातों की क्या पोजीशन है इस वक्त इस रियासत में। और इसमें एक और बहुत अहम अंसर ये भी है कि इत्तेहाद मुस्लिमीन यानी उद्दीन ओवैसी की जमात इत्तेहाद मुस्लिमीन ने भी 100 से ज़्यादा नशस्तों पर इंतखाब लड़ने का ऐलान किया है और वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। तो एक अहम सवाल ये भी है कि मुस्लिम वोट किस कदर अहम है और इन इंतखाबात पर किस हद तक असर अंदाज हो सकता है। इन सब सवालों पर बात करेंगे लखनऊ में मुकीम बहुत सीनियर सहाफ़ी हुसैन अफसर से, जो रोज़नामा आग के ऑनलाइन एडिटर हैं। हुसैन अफसर साहब न सिर्फ ये कि उत्तर प्रदेश बल्कि मुल्की सियासत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कि इस मर्तबा रियासती इंतखाबात में उन्हें क्या आसार नज़र आ रहे हैं। तो जूम मीटिंग पर मेरे साथ हैं लखनऊ से हुसैन अफसर। तो सबसे पहले तो हुसैन अफसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि यहाँ की जो सियासत है और यहाँ के जो इंतखाबात हैं वो मरकज पर भी असरअंदाज होते हैं। तो ये फरमाइए कि यहाँ पर इश्यूज पर सियासत हो रही है या यहाँ वही धर्म, इस किस्म की बातें हो रही हैं उसको लेकर, जैसे कि जी राम मंदिर हमने बनवा दिया, बाकी सारी पार्टियां कहती रही नहीं बनवा सकी। तो क्या इस पर सियासत चल रही है या? देखिए, वो एक जज्बाती इशू है राम मंदिर का, और राम मंदिर उन्हीं ने क्या बनवाया, वो जिस तरह से बनवाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से बना। तो अब लोग ये कहने लगे, उनके वोटर भी, कि भाई तुमने बनवा दिया ठीक है, लेकिन और इश्यूज जो हैं, बेरोजगारी है, गुर्बत है और लॉ एंड ऑर्डर है, इन सब चीजों पर भी तवज्जो देना चाहिए। अब राम मंदिर का कब तक आप डंका बजाएंगे? लेकिन ये सब कहते तो हैं उनके वोटर, जो खास उनके वोटर्स हैं, वो ये सब कहते हैं कि महंगाई हो गई, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, डीजल इतना महंगा है, गुर्बत है, मुलाजमत नहीं मिल रही है लोगों की, कितनी लोगों की नौकरियां, सैकड़ों डिपार्टमेंट्स बंद हुए, बिके। लेकिन उसके बावजूद उनके जहन में ऐसा जहर घोल दिया है और ऐसा उनको हिप्नोटाइज कर लिया है कि वो वोट फिर उन्हीं को देते हैं। अब इस तिलिस्म को ये अखिलेश यादव और उनके रफका तोड़ पाएंगे, ये एक सवाल है कि या जो लोग मुखालिफत कर रहे हैं उनके वोट क्या कन्वर्ट हो सकेंगे अपोजिशन की तरफ, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि पहले से तो कमजोर हुए हैं बीजेपी वाले, और योगी भी कमजोर हुए हैं, क्योंकि उनके क्या भी इनफाइटिंग भी है। लेकिन जब वो कम्युनल लाइन पर आते हैं ये लोग सब, तो काफी यकजहती दिखाई देती है। तो ये बताइए कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये इस वक्त यहाँ पर क्या किस मकाम पर खड़ी है? नहीं, कि कोई मकाम नहीं है। वो दोनों यानी भाई बहन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं निजी तौर से, लेकिन उनके क्या कैडर जो है बिल्कुल नहीं है। पार्टी में नेताओं की तादाद ज्यादा है और वर्कर्स की तादाद कम है।
پچھلے الیکشن میں صرف 7 سیٹیں وہ لائے تھے اسمبلی کی. اب ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ زیادہ لے پائیں. دوسری چیز یہ کہ ان کا الائنس بھی کسی سے نہیں ہوا ہے ابھی. تو اب اس صورت میں کانگریس کتنا, حالانکہ جو یہ پروٹیسٹ ہوئے سی اے اے والے, یعنی شہریت قانون کے, اور یہ کسانوں والے, اس میں پرینکا گاندھی نے کافی منظم ہو کر مہم جو تھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. لیکن کانگریس کی وجہ, کانگریس کی طرف لوگ نرم تو ہوئے ہیں, لیکن کانگریس کو اتنے ووٹ مل سکیں گے یہ بہت مشکل رہے گا. ان کے پاس میں کیڈر بالکل نہیں ہے ان کا, جیسے ان کے پاس ہے سماجوادی پارٹی پاس ہے, یا سب سے زیادہ مستحکم جو پوزیشن ہے وہ بی جے پی کی ہے, کانگریس کے پاس نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ سیکولر ووٹس جو ہیں وہ اس کا ڈویژن جو ہے وہ سب سے خطرناک چیز ہے. ادھر سے اویسی صاحب جن کی مجلس اتحاد المسلمین ہے, وہ زور لگا رہے ہیں کہ ہم 403 سیٹوں میں سے ہم 100 سیٹوں پر الیکشن لڑیں گے. اب ظاہر ہے کہ وہ سیٹ جن پر الیکشن وہ لڑیں گے وہ مسلمانوں کی اکثریت والے علاقے ہیں. اب اس میں وہاں ڈویژن ہو جائے گا. بالکل, یعنی سماجوادی پارٹی کا بھی ایک بڑا حصہ پائے گا اور بی جے پی کا بھی کچھ حصہ پائے گا. لیکن اگر اس میں سے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں مسلم اتحاد مسلمین, تو ظاہر ہے کہ سوائے بڑھ جانے کے ووٹوں کے, اور جس کا نقصان جو ہے سیکولر فورسز کو ہوگا. تو یہ بہت ایسی پوزیشن پہ آ گیا ہے معاملہ کہ خطرناک ہے سیکولر فورسز کے لیے, کیونکہ جتنے سیکولر ووٹوں کا ڈسٹریبیوشن ہوگا اتنا ہی بی جے پی مضبوط ہوگی. اب یہاں پر جو ایک پورا علاقہ ہے آپ کے روہیل کھنڈ کا, جس میں مراد آباد اور فیروز آباد اور آپ کے اٹاوا اور وہ سب سنبھل, یہ کافی مسلمانوں کے علاقے ہیں. اب وہاں بھی 2 گروپ ہو گئے ہیں بڑے, ایک تو ان کا حامی ہے اکھلیش کا, اور دوسرا ان کا اویسی کا ہے. اویسی والوں کا یہ کہنا ہے کہ بھئی ہمیں مسلمان ہو کے ہم کو ہمیشہ سیکولر فورسز نے لوٹا اور ہم کو کچھ دیا نہیں, یعنی ہم صرف احمق بنے اب تک. اور اب ہم تنگ آمد بجنگ آمد ہم دیوار سے جب لگا دیے گئے ہیں, تو اب ہم جو ایسے پارٹیوں کو دیں گے جو ہمارے بالکل مسائل اٹھاتی ہیں, اور اس کے لیے ہم اویسی کو ووٹ دیں گے. لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ اویسی کو ووٹ تو ملیں گے, لیکن سیٹیں کتنی ملیں گی یہ ایک ابھی کہنا بہت قبل از وقت ہوگا. تو آپ کا کہنا یہ ہے, جو میں سمجھ پا رہی ہوں, وہ یہ کہ جو سیکولر قوتیں ہیں یا جو مسلمان ہیں یا سماجوادی پارٹی اور کانگریس, یہ لوگ ابھی تک منقسم ہیں اور منتشر ہیں, جبکہ ان کے مقابلے میں جو بھاجپا ہے بی جے پی وہ مضبوط ہے. یقیناً. پچھلے 5 سال سے رہی ہے اس کی حکومت بی جے پی کی, تو کیا ویسے جو وہ بہت دعوے کرتے ہیں کہ وکاس کا بہت کام کروایا ہے, تو کیا ایسے کچھ کام نظر آتے ہیں وہاں؟ جن کام نظر کچھ تو آتے ہیں کہ ہائی ویز بنا دی ہیں اور سڑکیں کچھ بن گئی ہیں, وہ ہے. لیکن اصل جو اس وقت ایشوز ہیں وہ ہے غربت اور بے روزگاری. اور جس سے نپٹنا ان لوگوں نے بہت اچھا طریقے سے تو نہیں کیا, لیکن یہ کہ کچھ تھوڑا بہت کام بھی کیا ہے, ایسا نہیں ہے گا. اب اس کو خاص کر کے کووڈ کے زمانے میں دعوے تو کیے ہیں سرکار نے کہ ہم نے بہت کام کیا ہے, لیکن کچھ دعوے جو ہیں وہ غلط بیانی پر بھی مشتمل و مبنی ہیں. لیکن ہم جو فکر مند ہیں وہ فکر مند یہ ہیں کہ جو سیکولر پارٹیز ہیں ان کے جو مولانا و مولوی ہیں وہ زرخرید ہو جاتے ہیں آخر میں, اور وہ جو برسر اقتدار پارٹی ہے اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے ہیں. تو اب یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت افسوسناک ہیں کہ مولویوں کو کس طرح سے قابو میں رکھا جائے گا الیکشن ووٹنگ سے پہلے تک, کیونکہ بہت نیتیں بہت خراب ہو چکی ہیں. اور سیکولر فورسز میں ان کی وجہ سے ایک فکر مندی بھی عام لوگوں میں ہے کہ بھلے ہی وہ لوگ ووٹ اتنا نہیں ٹرن اپ کرا پاتے ہیں, لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کی جڑیں تو مضبوط ہیں, اور وہ دن محلوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں, وہاں کچھ نہ کچھ تو اپنا کام دکھائی جاتے ہیں.
تو میں آپ سے یہ خاص طور سے پوچھنا چاہوں گی کہ ای وی ایم کا، الیکٹرانک ووٹنگ کا، کہ اس کے بارے میں شکایات وہاں پر اٹھتی ہیں. مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر جو عام آدمی پارٹی ہے ان لوگوں کے نے بھی آواز اٹھائی تھی. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ ہے، اس کے بارے میں جو تکنیکی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ تمام دھاندلی کے امکانات اس میں موجود رہتے ہیں، تو وہ کیوں جو یہاں کی جو پارٹیاں ہیں وہ اس کو سامنے نہیں لا پا رہی؟ نہیں، سامنے لاتی ہیں، لانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن صرف وہ ووکل ہوتی ہے بات، کیونکہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا یہ کہ اس میں کس طرح کی دھاندلیاں ممکن ہیں. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ٹیکنیکل ان کو ہونا پڑے گا، اور یہ الزام عائد کر دینا تو بہت آسان ہے، اور ممکن ہے کہ اس میں ہوتی ہوں، لیکن اس کو ثابت کرنا بھی پڑے گا ان کو. جب الزام آپ عائد کر رہے ہیں تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ریموٹ سے، دور سے کہیں سے بیٹھ کے ہو جاتا ہے، تو بھئی یہ کس نے دیکھا ہے ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا. تو اس میں ایک منظم طور سے ان کو جو اس لائن کے جو ٹیکنیکل برینز ہیں ان کو ساتھ میں لے کے اور معلوم کرنا چاہیے. عام آدمی پارٹی نے تو اپنے ہاؤس میں بھی اس کا ڈسپلے کیا جی، لیکن وہ ڈسپلے جو تھا وہ خود بھی ثابت نہیں کر پائے. مطلب کہہ تو دیا کہ ہاں دیکھیے یہ دبا رہے ہیں تو اس کو ووٹ پڑ رہا ہے، یہ دبا رہے ہیں تو کمل کے پھول کو پڑ رہا ہے، لیکن اس کو ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن بھی مانے، یا پھر کوئی عدالت میں آپ سے رجوع کریں تو وہ اس کو مانے، یا کوئی انکوائری کے لیے، تحقیقات کے لیے کوئی حکم عدالت دے. تو وہ نہیں ہو پایا، بس وہ تھوڑا بہت کیا انہیں نا، تکار کے بیٹھ گئے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مشینوں میں اس قدر پیچیدگی ہے کہ اگر اس میں دھاندلی ہو تو وہ بھی اتنی پیچیدہ ہے کہ اسے ثابت کرنا بھی بہت مشکل ہے. لیکن پیچیدگی بھی ہے، اور کیا اس میں دوسرے ملکوں میں یہ چیزیں، اس کا استعمال تو غلط طریقے سے ہوا بھی، جب اس سے بہت سے ممالک نے بیلٹ پیپر پر پھر وہ واپس آ گئے. تو اب یہ ایک بڑی مہم ہے جس کو یہ نہیں چھیڑ سکے اپوزیشن والے، اور تھک ہار کر بیٹھ گئے. کیونکہ کئی دنیا کے ممالک نے ای وی ایم جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو وہ متروک کر دیا ہے. تو بس آخر میں حسین افسر صاحب، وہ کہ ہم نے اس پر کافی بات کی ہے، لیکن ایک بہت مختصر سا یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہاں پر اتر پردیش میں، یو پی میں 5 برس سے بی جے پی کی سرکار رہی ہے، اور یہ 5 برس اقلیتوں کے لیے کافی سخت رہے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس کے خلاف جو تمام پارٹیاں ہیں، جو ریجنل خود یہاں کی پارٹی ہے، سماج وادی، بہوجن سماج پارٹی، اور یہ جیسے اتحاد مسلمین ہے اور کانگریس ہے، یہ لوگ متحد نہیں ہو پا رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سیکولر فورسز کیا ہیں، یہ ہے کہ آپس میں انتشار بہت ہے. اب اس موقع پر بھی وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں، کیونکہ اس کا سارا انتشار کا نتیجہ اور سارا خمیازہ جو بھگتنا پڑے گا وہ مسلمان ووٹروں کو بھگتنا پڑے گا. یہ بڑے لوگ ہیں، ان کا کچھ نہیں ہوگا، لیکن جو محلوں مسلم آبادیاں ہیں، یا شہروں جو آباد ہیں مسلمان، ان کے لیے پریشانیاں ہو جاتی ہیں کہ روز مرہ ان کو فیس کرنا پڑتی ہیں چیزیں. ذہنی اذیتیں بہت ہوتی ہیں کہ نام بدلنے کی، نماز نہیں آپ پڑھ سکتے کھلے میں، جگہ نہیں ہے تو پڑھ لیجئے، کوئی وہاں پرماننٹ کوئی مسجد تو بنی نہیں جا رہی ہے. اس طرح سے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے مسلمان ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے جو لیڈر ہیں، یعنی مولانا، مولوی، اور یہ جو آپ کے سیکولر فورسز ہیں، ان میں آپس میں اتحاد ہو، کیونکہ نا اتفاقی سے نقصان جو ہے وہ کمیونٹیز کا ہے. آپ ایک روزنامے کے مدیر بھی ہیں اور گلی محلے کی سیاست کو آپ بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ فرمائیے کہ مسلمانوں میں کیا موڈ نظر آتا ہے؟ ان کا ووٹ کس حد تک ان انتخابات پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کچھ نشستیں جیت پائیں گے؟ نہیں، بہت مشکل ہے. دیکھیے اس میں وہ ایک تو ان کو پہلے ہی سے اتنا بدنام کر گیا ہے کہ وہ بی جے پی کے ایجنٹ ہیں. اب یہ کس بنیاد پر اعلان کیا گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ بہار میں بھی انہی نے یہی کیا، جہاں سے مسلمان آبادی زیادہ ہوتی ہے وہاں سے اپنے امیدوار اتار دیتے ہیں، اور آخر میں سیکولر ووٹوں کو منقسم ہو جاتے ہیں.
اب سوال یہ ہے کہ وہ بھی کیا کریں, وہ رجسٹرڈ باڈی ہے, ان کی پارٹی ہے, ان کو حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن لڑیں اور اپنے امیدوار میدان میں اتاریں. اب ان کو یہ کون سمجھائے کہ بھائی اس سے نقصان فی الحال مسلمانوں کا ہوگا, کیونکہ آپ کی تعداد ایسی نہیں ہے. پھر آپ یو پی میں نئے ہیں, 100 امیدوار آپ کو مل تو جائیں گے جن کو شوق ہے الیکشن لڑنے کا, لیکن وہ اتنا اثر ان کا نہیں ہوگا کہ وہ جیت سکیں. یہ ضرور ہے کہ یہ آپ کا جو مراد آباد ہے, سنبھل ہے, اور یہ سارے جو مسلم آبادی والے علاقے ہیں, وہاں ان کا اثر بڑھ رہا ہے. لیکن کیا وہ اثر جو ہے وہ ووٹوں میں تبدیل ہوگا, یہ ایک سوال ہے. دوسری چیز, اسی کے ساتھ میں پیرلل اکھلیش یادو اور ان کے الائز کا بھی اثر ہے ان علاقوں میں. تو آخر میں نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ گتھم گتھا آپس میں ہو جائے گی, اور وہ اس سے ظاہر ہے کہ جو دوسرے فریق ہیں جو برسر اقتدار ہیں, یعنی بی جے پی وغیرہ, ان کو فائدہ پہنچے گا. تو اب یہ عجیب رسہ کشی ہے جو مسلمانوں کے درمیان جاری ہے. تو دوستوں, آپ لوگوں نے لکھنؤ سے بہت سینئر صحافی اور مدیر حسین افسر کی یہ گفتگو سنی. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ضرور لکھیے گا, مجھے انتظار رہے گا. خدا حافظ.